बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप इन लॉ के पहले एपिसोड के साथ मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं लीगल इंफोटेनमेंट। नाज़रीन, मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं वो अपनी फील्ड में किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। 2004 में इन्होंने अपने तालीमी अदारे का आगाज़ किया और साथ ही अपने लीगल कैरियर का आगाज़ किया। 2017 में बिला मुकाबला DBA शेखुपुरा के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। आज तक सैकड़ों तलबा इनकी ज़ेर निगरानी लॉ की तालीम हासिल कर चुके हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं अपने मौजूद मेहमान जनाब मियाँ लियाकत साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने लीगल इंफोटेनमेंट के नाम से जो चैनल का आगाज़ किया है, ये आपकी बहुत अच्छी काविश है और मैं समझता हूँ कि इसमें इस वक्त मौजूदा हालात जो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, इसमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मैं हबीबुर रहमान साहब और उसकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा चैनल जो है यूट्यूब चैनल उसका आगाज़ किया है। जी जनाब, आप। थैंक यू सर। सर, जैसा कि आज कल इंटरनेट के ऊपर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कानून के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से बहुत सारे चैनल्स अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी टीम ने आपके ज़ेर साया एक ज़रूरत महसूस की है वो है एक आम आदमी के लिए कानून की अवेयरनेस, कानून की आगाही की जो हमारी मुहिम थी उसको हम लेके आगे चलना चाह रहे थे। उस हवाले से कुछ हमारे एक आम आदमी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी तरफ से हम उनकी आवाज़ बन के आपके पास आए हैं। सबसे पहले सर, एक आम आदमी के लिए आप क्या समझते हैं कि बुनियादी कानूनी तालीम जो है वो कितनी अहम है और उसके लिए हुकूमत को क्या काविश करनी चाहिए? मेरे ख्याल में जो बेसिक एजुकेशन है लॉ के हवाले से वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि जो कहा जाता है ना कि वो बड़ा मशहूर मकूला है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। तो इसी का पस मंज़र है कि कोई शख्स कोई भी क्राइम करके, कोई ऐसा एक्टिविटी करके अपने आप को सेव नहीं कर सकता कि मुझे तो लॉ का इल्म नहीं था। ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी प्रैक्टिस ही करें, आप लॉ करने के बाद आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको अपने हकूक़ का पता होना चाहिए। जब आपको अपने हकूक़ का पता होगा तो तभी आप जाके मुआशरे में इसको जो है अपना हक किसी भी ऑफिसर के सामने, किसी भी स्टेट के सामने जो अपना हक मांग सकते हैं। इसलिए तालीम जो है, ख़ासकर जो लॉ की तालीम है, वो सबसे ज़्यादा जो है वो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर, आजकल कंसेप्ट एक आम समझा जाता है कि वकील और पुलिस का आपस में बनती नहीं है, इनका आपस में हमेशा किसी न किसी बात पे तनाज़ा रहता है और दूसरी जानिब एक आम आदमी जो है वो अपनी स्ट्रेंथ के लिए वो उसकी कोशिश, उसकी ख्वाहिश ही होती है कि उसके फ्रेंड सर्कल में एक आधा वकील जो है ना वो होना ज़रूरी है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि वकला और जो पुलिस है इनका आपस में वो चोली दामन का साथ होता है, एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं होता। तो तनाज़ा इनके साथ इसलिए पैदा होता है कि आम जो लेमैन है उसको अपने हकूक़ का, अपने राइट्स का पता नहीं होता। वकला साहबान को अपने राइट्स का पता होता है। जिस शख्स को भी अपने राइट्स का पता हो, जब उसके राइट इन्फ्लिंज हो रहे हों, तो फिर वो जब अपने राइट मांगता है कि आप किस कानून के साथ ये सारा कुछ कर रहे हैं, पुलिस हमेशा हट दर्मी जो है वो करने की कोशिश करती है और राइट को स्लब करने की कोशिश करती है, अपनी मनमानी करने की कोशिश करती है। तो वहाँ पे जाके फिर वकला के और उनके दरमियान जो है वो कहीं कहीं वो तनाज़ा पैदा होता है कि वकला जो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ करो, वो अपनी मनमानी करनी शुरू करते हैं। तो वहाँ पे जाके तनाज़ा जो है वो शुरू होता है। बाकी रह गई बात कि आम जो शख्स है वो ये तसव्वुर करता है कि मेरे वकील कोई दोस्त हो, तो ज़ाहिर है वो अपने आप को एक वकील के साथ अटैच करके एक तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फील करता है, इस मकसद के लिए कि कल को उसको कोई पुलिस तंग करे, कोई और जो नजायज़ तंग करे। हालांकि वो वकील उसको तहफ़्फ़ुज़ देगा कि उसके कोई नजायज़ काम तो नहीं करना उसने वही है कि एक उसका एक शैडो जो है उसके लिए एक तहफ़्फ़ुज़ जो फराहम करता है कि कल को खुदा न खास्ता मुझे कोई ऐसा मामला पेश आए तो मैं कम से कम ये जो मेरा दोस्त है ये इन लोगों से मुझे मेरे राइट ज़रूर लेके दे।
بہت شکریہ سر. سر اسلام جو ہے وہ درگزر کا درس دیتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بھی چونکہ اسلامک معاشرہ ہے تو ہر بندہ درگزر کی بات کرتا ہے. تو کس حد تک ایک عام آدمی کو اپنے حقوق کے بارے میں درگزر کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں میں یہ کہوں گا کہ درگزر کرنا اور بات ہے، اور اپنے حقوق کا علم ہونا وہ بالکل اور بات ہے. درگزر ضرور کرنا چاہیے، ہمارا معاشرہ یہی کہتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو شخص، لا یہ کہتا ہے کہ جو شخص اپنا رائٹ نہ مانگ سکے اور رائٹ نہ لے سکے تو اس کا بھی وہ معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے، کہ جو اپنا رائٹ کی تحفظ نہ کر سکے. اسی طرح سے یہ اصل میں یہ سلسلہ پیدا ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ اسی طرح سے دب جاتا ہے کہ اس کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ ڈرتا جب اس کے حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر جا کے کورٹ کچہری کے چکر میں آتا ہے. اس سے پہلے اگر اس کو رائٹ کا پتہ ہے، اس نے کسی کو معاف کر دیا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو پریشرائز کر کے جو ہے وہ خاص کر پولیس کے ملازمین اور دوسرے ملازمین جب اس طرح کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو رائٹس کا پتہ نہیں ہوتا، وہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا نالج آف رائٹ اور چیز ہے، کسی کو درگزر کرنا اور چیز ہے. درگزر کرنا چاہیے لیکن اس حد تک نہیں کہ آپ ہر شخص جو ہے وہ درگزر کرنا شروع کر دے تو باقی کا سلسلہ پھر اسی طرح سے جو ادارے ہیں ان کا لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں وہ جب زیادتی کریں، آپ درگزر کریں تو پھر وہاں پہ آہستہ آہستہ جا کے وہ سمجھتے ہیں پھر ہر شخص پہ یہ ہمارا رائٹ جو ہے وہ شروع ہو گیا. اچھا سر، جب بنیادی حقوق کی بات کر رہے ہیں ہم ایک عام آدمی کے لیے کہ اس کو اپنے بنیادی حقوق کا پتہ نہیں ہے، تو ایک عام آدمی کا کسی پبلک آفس کے اندر کام نہیں ہو رہا، اس کا کام تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے یا اس سے رشوت کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، تو ایک کون سا ایسا ہمارا دوسرا پروسیس ہے کہ اگر اس سے وہاں پہ تاخیر کی جا رہی ہے، رشوت مانگی جا رہی ہے، تو وہ کس کے پاس جائے گا اور اس کے سب سے آسان اس کے لیے سلوشن کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ نے، دیکھیں یہ اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے، اسی مقصد کے لیے قائم کیا گیا. نو ڈاؤٹ کہ یہاں پہ تھوڑا سا پروسیس لینتھی ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ اگر ایک شخص اس کو درست کرنا چاہے کسی بھی گورنمنٹ آفیشیل کو، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو، تو اس کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے ایوری پرسن ہیز ٹو ٹیکن سم اسٹیپ، کہ اس کو اسٹیپ لینے پڑیں گے اس مقصد کے لیے کہ اگر معاشرہ یہ ٹھان لے کہ ہم نے رشوت نہیں دینی، ہمارا کام 2 دن ڈیلے ہو جائے، 4 دن ڈیلے ہو جائے، اس کو جتنا مرضی ڈیلے کر لے لیکن ہم نے رشوت نہیں دینی. اصل میں چور دروازے وہاں سے شروع ہوتے ہیں جب ایک شخص چکر لگا کے تھک جاتا ہے اور دوسرا پیسے دے کے اپنا کام نکلوا کے چلا جاتا ہے، تو پھر وہ تصور یہ کرتا ہے کہ بجائے کہ ہم اتنے چکر لگائیں تو ہم اس کو پیسے دے کے اپنا کام جلدی کروا لیں. تو یہ جو سلسلہ اس کو ہم کنڈیمڈ کریں جب تک، جس طرح سے وہ ہمارے معاشرے میں بھی، اسلامی معاشرے میں بھی یہی ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اگر ہم یہ کنسیپٹ اپنا لے کے آگے چلیں تو ہمارا خود جو رشوت دیتے ہیں ان کا بھی دل نہ کرے اور جو رشوت لینے والے ان کا بھی کبھی سوچے نہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو حلال روزی کمانی ہے اور کسی کو بلا وجہ تنگ نہیں کرنا تاکہ یہ جو ہے وہ پیسے دے کے کام نکلوانے پڑے. باقی یہ عدلیہ اسی لیے بیٹھی ہے، باقی ادارے اسی لیے بیٹھے ہیں. اب تو گورنمنٹ نے وہ جو سٹیزن پورٹل ایک بنایا ہوا ہے اس پہ کمپلینٹ درج کروائی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ ہمیں اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہوتا اور بقیہ جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی کمپلینٹ کریں گے بھی تو ہماری کوئی کسی جگہ پہ سنوائی نہیں ہوگی، اس لیے وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کو کنڈیمڈ کرنا چاہیے. جب سارے لوگ کنڈیمڈ کرنا شروع کریں گے تو یہ سارا سلسلہ ان آرڈر ہو جائے گا. اور دوسرا میں آپ کو یہاں پہ آپ کے اس فورم سے ملیشیا کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ رشوت نہیں دینی پڑتی. وہاں پہ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ سرکاری افسر جو ہے اس کی تنخواہ مقرر نہیں ہے. جو فائلیں وہ سائن کرتا ہے، جتنی فائلیں وہ دن میں سائن کرتا ہے اسی حساب سے اس کو پیسے ملتے ہیں. جب بھی فائل اس کے ٹیبل پہ آتی ہے تو وہ پہلے انتظار کر رہا ہوتا ہے اس کو جلدی پڑھ کے اور اپنے سگنیچر کر کے آگے فارورڈ کر دیتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے تنخواہ جو اس وقت ملنی ہے جب میں نے اس فائل کو فارورڈ کرنا ہے.
اگر پاکستان میں بھی اس طرح کا سٹیپ لیا جائے تو یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ عام آدمی کہیں پہ سنوائی اس کی نہیں ہوتی تو ایک وہ آتا ہے عدالت میں، کچہری میں، تو ایک عام آدمی جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو وہ ایک وکیل کا انتخاب کس طرح کر سکتے ہیں؟ میری بات سنیں، آپ جہاں پہ بھی چاہیں بالفرض کریں، اس کو وکلا کو چھوڑ دیں، آپ نے کوئی چیز بازار سے پرچیز کرنی ہے تو آپ یہی طریقہ کار اڈاپٹ کرتے ہیں۔ جو مارکیٹنگ کا اصول ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ 5 4 6 جگہ پہ جائیں، وہاں پہ چیزوں کو چیک کریں تو تھوڑا سا اندازہ آپ کو ہو جاتا ہے لوگوں جو دکاندار ہے اس کے رویے سے۔ اسی طرح سے آپ کچہری میں آئیں، وہاں پہ سارے وکلا صاحبان نہیں ہوتے، وہاں پہ اور بھی کلائنٹ ہیں، وہاں پہ اور بھی لوگ ہیں، وہاں پہ وہ فوٹو اسٹیٹ والے ہیں، دوسرے ہیں، ایک عام لے مین ہے، اس سے آپ پوچھیں کہ یار میں نے سول کے حوالے سے کوئی اچھا وکیل کرنا ہے، میں نے کرمنل کے حوالے سے اچھا وکیل کرنا ہے، تو آپ کو 2 4 لوگوں سے پوچھیں گے تو آپ کا ویسے ہی ذہن جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے کہ کون بہتر ہے اور کون جو ہے وہ اس فیلڈ میں ابھی جو ہے وہ اس کا ایکسپیرینس اچھا نہیں ہے۔ بہت شکریہ سر۔ سر، جب ہم کچہری کی بات کرتے ہیں، عدلیہ کی بات کرتے ہیں، تو آپ کے خیال میں ہمارا جو موجودہ قانونی نظام ہے، جو عدلیہ کا نظام ہے، کیا وہ ایک عام آدمی کو ٹائملی داد رسی، مناسب داد رسی جو اس کے لیے ہے، وہ فراہم کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے؟ میں اس سے جو ہے نا وہ جو موجودہ پرویلنگ سرکمسٹانسز میں جہاں پہ جو زندگی اتنی فارورڈ ہو چکی ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پاکستان کا نظام بہت ہی بسیدہ ہے، اس میں کافی زیادہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، جس سے وہ کہا جاتا ہے نا جسٹس ڈیلے از جسٹس ڈینائڈ۔ تو یہ پاکستان میں وہ سارا سلسلہ اسی کے مترادف چل رہا ہے کہ لوگوں کو آج انصاف کی ضرورت ہے، اس وقت نہیں ملتا۔ یہ جو پری ریسٹ بیل ہیں خاص کر، اس کا دورانیہ کم ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ نے امینڈمنٹ بھی کی ہیں لیکن اس پہ انفارچونیٹلی اس پہ جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اس میں کافی ساری امینڈمنٹ کی ضرورت ہے جو موجودہ حالات کے مطابق ہونی چاہیے۔ سر، آپ چونکہ ماشاءاللہ تقریباً 15-16 سال سے آپ فیلڈ میں ہیں، تو آپ نے بہت سارے کلائنٹس آپ کے ان کا سامنا کرنا، ان کے کیسز لڑے، آپ نے بہت ساروں کو انصاف دلوایا۔ آپ کا کیریئر کا دلچسپ ترین جو کیس ہے، کوئی ایسا واقعہ جو ہمارے ناظرین کے لیے آپ بیان کریں، جو آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آیا ہو اس کا؟ اچھا، اس میں نا یہ جو لاء کا فیلڈ ہے، اس میں تو روزانہ کچھ نہ کچھ نئے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک انٹرسٹڈ سا بتاتا ہوں کہ یہ ایک سنترآباد کے علاقے کا کیس تھا۔ تو اس میں وہ بیچارہ کلائنٹ نا بڑا سادہ سا، وہ ہمارے ساتھ گیا، وہاں پہ نا گھنٹہ ڈیڑھ بحث وغیرہ ہوئی، وہاں پہ کیس بھی اس کے حق میں ہو گیا۔ تو باہر نکل کے کہتا ہے جی وکیل صاحب بحث ہو گئی ہے؟ میں کہا جی ہاں بحث ہو گئی ہے۔ اور جی ان بحث آندے نے میں نے سمجھا کہ وکیل آپس سے لڑیں گے۔ تو اس کے ساتھ ایک اور انٹرسٹڈ واقعہ تھا، جب کیس اس کے حق میں ہو گیا تو مخالف جو ہے نا وہ انہوں نے جا کے اپنے گاؤں میں مٹھائی وغیرہ تقسیم کرنی شروع کر دی۔ کیس حالانکہ ان کے خلاف تھا۔ تو جب وہ گیا تو وہ جب گیا تو اس کو پتہ چلا کہ وہ لوگوں کو کہتا پھرے کہ میرے حق میں ہو گئے، دوسرے جو ہے وہ مٹھائی بانٹ کے کہتا ہے کہ وہ تو لوگ اس کو پوچھتے ہیں کہ وہ تو مٹھائی بانٹ کے آپ کہتے ہیں کہ میرے حق میں ہو گیا، صبح سورج نکلنے سے پہلے پھر آ گیا۔ اب اس کو کاپی شاپ پہ لے کے دی سرٹیفائڈ کاپی، تو پھر جا کے وہاں پہ تسلی اس نے کی، پھر جا کے وہ ڈول ڈمکا سارا کچھ کیا۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہے نا وہ کچہری میں تقریباً ہوتے ہی رہتے ہیں۔ یہ معصومانہ جو اپنا ہمارے جو کلائنٹس ہوتے ہیں، ان کا یہ معصومانہ رویہ ہوتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں آج سے 10-15 سال پہلے جب آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور آج کے ڈیٹ میں کیا کلائنٹس کچھ ایجوکیٹ ہوئے ہیں، ان کے رویے میں کچھ فرق آیا ہے، یا کچھ پازیٹیو فرق آیا ہے یا نیگیٹو فرق آیا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کلائنٹ جو ہے نا وہ موجودہ دور میں کافی تیز ہو گئے ہیں، میڈیا نے اویئرنیس دی ہوئی ہے اور وکلا کی اسٹرینتھ کافی ہو گئی ہے۔ اب کلائنٹ کرتے اسی طرح سے ہیں جو آج کل کورٹس میں چل رہا ہے کہ پہلے 8-10 وکلا صاحبان کے پاس جاتے ہیں، ان کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، 8-10 وکلا کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد وہ خود وکیل بن جاتے ہیں۔ پھر جس کو وکیل کرنا ہوتا ہے پھر جا کے اس کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، پھر اس کو یہ گائیڈ لائن دیتے ہیں اپنے پاس سے کہ سر ایسے کر دیں، ایسے کر دیں، اس سے اندازہ اس کو ہوتا ہے۔
وکلا صاحبان کو بھی یہ پہلے کافی لوگوں کے ساتھ چکر لگا کے، یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کافی اویئرنیس آ گئی ہے. وہ بولا پن، وہ فیس کے معاملے میں، وہ جس طرح سے وہ قصے کہانیاں بنے ہوئے وہ نہیں اب رہا. اب تو کافی ساری چینج آ کے وہ جو کلائنٹس ہیں وہ بڑے جو ہے وہ سمجھدار ہو گئے ہیں. سر آپ کو کبھی ایسا فیل ہوا اپنے کسی کلائنٹ کا بیہیویئر دیکھ کے کہ میں نے اس کا کیس لے کے غلطی کر لی، مجھے اس کا کیس نہیں لینا چاہیے تھا؟ ہوتا ہے، نہیں ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ. خاص کر میں 2017 میں جب جنرل سیکرٹری بار تھا، انپوز ہوا تھا، میرے لیے ساری بار ہی ایک طرح کی تھی کہ ایک جیسی تھی. تو چونکہ میں انپوز ہوا تو اس میں 2-3 دفعہ ایسے واقعات ہوئے کہ آپ جب کسی وکیل کا ذاتی میٹر لے کے کیس کرتے ہیں اور جب آپ کے اپوزٹ میں بھی کوئی وکیل آ جائے اور اس کا بھی ذاتی میٹر ہو تو پھر دونوں کے درمیان ڈیسائیڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بیلنس ہو جاتا ہے. ایک دفعہ جو ہے نا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بالکل ان پڑھ شخص آ جائے اس کا کیس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک عدالتی کا واقعہ بتاتا ہوں کہ وہاں پہ وہ ایک کلائنٹ آیا تو کہتا ہے کہ میں اس کو کہا کہ ایویڈنس لے کے آنی، شہادت لے کے آنی. وہ کہتا ہے جی آپ کو پیسے کس بات کے دیے اگر ساری شہادت ہم نے لے کے آنی. تو اس طرح کے لوگوں کو ڈیل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. یا پھر زیادہ کوئی ایجوکیٹڈ بندہ آ جائے تو اس کو جو قانونی لینگویج ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ ایک ایک لفظ پڑھ کے وہ بتاتا ہے کہ جی یہ غلط ہو گیا ہے، یہ غلط ہو گیا ہے. اس کا کیس لڑنا تھوڑا سا وہ مشکل ہو جاتا ہے. اچھا سر، وکلاء کی بات ہو رہی ہے تو اس میں آج کل پچھلے دنوں میں کچھ واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وکلاء پر بہت تنقید کی گئی ہے، ان کا امیج کافی ڈسٹرب ہوا ہے. جس طرح یہ PIC کا واقعہ ہوا تھا، ریسنٹلی اس طرح کے کچھ واقعات ہوتے رہتے ہیں جس میں ایک انڈیویجول کو لے کر پوری کمیونٹی کو نشانہ بنایا جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں معاشرے میں وکیل کا امیج کیا ہے اور اس کی مزید بہتری کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں PIC کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے ریلیٹڈ اور بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں. تو اچھے برے لوگ ہر معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، وکلا بھی معاشرے کا حصہ ہے، اس میں بھی اچھے برے لوگ آتے ہیں. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا. اس میں جو اصل واقعات تھے، جو اصل محرکات تھے، ان کو چھپایا گیا. آج تک آپ دیکھیں اتنی زیادہ میڈیا اویئرنیس ہونے کے باوجود کوئی بھی فوٹیج جس میں وہ سانس کی جو ہے وہ آکسیجن اتار رہے ہیں آج تک کسی ڈاکٹر نے پیش نہیں کی. اس کے علاوہ جو وہ دعویٰ کر رہے تھے اس کے موقف میں اپنا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا. کورٹ کے بار بار کہنے کے باوجود انہوں نے اپنا موقف کوئی ڈاکیومنٹری پروف پیش نہیں کیا. تو ایک سوچی سمجھی سازش تھی جس کے تحت وہ سارا کچھ ہوا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی جلوس لے کے جا رہے ہیں، وہاں پہ کچھ اور لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو وکلا نہیں ہوتے. وکلا کی یونیفارم پہن کے کچھ شر پسند عناصر آپ کہہ لیں کہ وہ ہوتے ہیں جو وکلا کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں. جو صحیح پروفیشنل لوگ ہیں تو وہ کبھی نہیں لڑتے، نہ ہی کبھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ اپیلیٹ فارم اس لیے بنے ہوئے ہیں، آپ کو یہاں سے ریلیف نہیں ملا آپ اپیل میں چلے جائیں، وہاں سے نہیں ملا آپ اوپر چلے جائیں. تو لڑائی آپ کے پاس لوگ جو ہے وہ انصاف کے لیے آتے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آتے. اگر انہوں نے لڑنا ہی ہو تو خود ہی وہاں سے انصاف لے لیں لڑ کے، آپ کو وکیل کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کچھ ہمارے وکلا صاحبان کی بھی غلطی ہے، لیکن وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حالات آگے سے اس طرح سے پیدا کر دی. سر آپ کے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں تو فیلڈ میں چلے گئے ہوئے ہیں، کچھ پریکٹس کر رہے ہیں، کچھ ججز کے عہدے پہ FIs میں، کچھ کسی فیلڈ میں. تو ابھی ان سے بھی زیادہ انشاءاللہ آگے آپ سے ابھی کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ اور آئیں گے. تو ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ ایک وکیل، اچھا وکیل بننے کے لیے ایفرٹ کریں یا جوڈیشری ایک اچھا جج بننا، ان دونوں میں کس طرح سے آپ اس کو کمپیریزن کریں گے؟ میں اس کو اس طرح سے کمپیریزن کروں گا کہ پہلے تو آپ کی فیلڈ ہے ایز اے لائر کہ آپ اپنی فیلڈ میں محنت کریں. محنت کرنے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بار میں آئیں گپے شپے ماری اور چلے گئے، یہ نہیں. یہ ہے کہ کیس کی فائل لے کے اس کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد اس پہ پوری محنت کریں. جو کیسز ہیں جو ایز اے پریسیڈنٹ ہم یوز کرتے ہیں ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے کیسز، جو مختلف رسالہ جات ہیں، منتھلی رسالہ جات، آپ اس کو پڑھیں. اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ اس کو ایز اے پریسیڈنٹ اپنے کیس میں اپلائی کریں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اچھے وکیل نہ بن سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے
وہ کوئی امیر غریب کو نہیں دیکھتی، وہ کسی برادریزم کو نہیں دیکھتی. اس کے کان جو ہیں وہ آپ کی محنت ہی ہوتے ہیں، جو آپ کے خون پسینہ ہے وہی قدرت کے کان ہیں، تو وہ ضرور کام آتے ہیں. اور باقی رہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے وکیل کو اگر اس کا پریکٹس اچھی ہو جائے تو کبھی بھی جج نہیں بننا چاہیے، کیونکہ جج بننے کے بعد کافی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. بطور وکیل جو ہے آپ کے قسم کی پابندی نہیں ہے. پولیٹکس میں بھی حصہ لے سکتے ہیں جہاں پہ آپ کا نام ایک اچھا جو ہے وہ فلوٹنگ لسٹ میں آ جاتا ہے. تو لیکن آپ ایز اے جج آپ گمنام ہی ہو جاتے ہیں. میں تو اس کے حق میں نہیں کہ آپ کو جج بنے. سر آپ کے کیریئر میں آپ کا سب سے اچھا ایکسپیرینس، ویسے تو دونوں طرف سے کیس لڑنا ایک پروفیشنل لائر کے لیے مشکل نہیں ہوتا، لیکن آپ کے خیال میں ایک مدعی کی طرف سے کیس لڑنا یا مدعا علیہ کی طرف سے کیس لڑنا، اس میں آپ کا کیا زیادہ کس سائڈ سے زیادہ اچھا ایکسپیرینس رہا ہے؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ جو مدعی ہوتا ہے نا، وہ اس کو ہم کہتے ہیں لاء کی ٹرمنالوجی میں ایگریڈ پرسن، کہ وہ شخص ہے جس بیچارے کی حق تلفی ہوئی ہوتی ہے. تو کسی شخص کو اس موجودہ دور میں آپ انصاف لے کے دے دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بات جو ہے وہ کوئی نہیں ہوتی. اور مدعی کی طرف سے کیس لڑنا مجھے ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے. اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو وہ ایگریڈ پرسن ہوتا ہے، کسی بھی جس کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اس کی مدد کرنا جو ہے وہ ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے. اور دوسرا، جب آپ کیس فائل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ ساری جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ چل رہی ہوتی ہے کہ جو آپ کنٹینٹس لکھ رہے ہیں اپنے پلان میں، اس کے موقف میں آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹ ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں مدعی کی طرف سے جو ہے وہ کیس لڑنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے. سر ایک مشہور کہاوت ہے، ایک عام لے مین جو ہے ان میں گاؤں میں چلے جائیں آپ، وہاں پہ ایک کہاوت کی جاتی ہے، ایک کہا جاتا ہے کہ جی پولیس دی نہ دشمنی چنگی نہ دوستی چنگی. تو اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے، چونکہ پولیس جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا ہے کہ پولیس کا اور وکیل کا چولی دامن کا ساتھ ہے، تو آپ کے خیال میں کیا جس طرح سے یہ پولیس کا بارے میں کنسیپٹ ہے، وکیل کی دشمنی یا دوستی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا وکیل اپنی ذاتی انا جو ہے وہ کبھی بھی اپنے سامنے نہیں رکھتا. اس وجہ سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وکیل ہمیشہ لوگوں کے کیسز ہی لڑتے ہیں، اپنے کیسز نہیں لڑتے. چند لوگ جن کا ذاتی میٹر ہوتے ہیں، باقی سارے لوگوں کے کیسز ہیں. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وکیل تو ویسے ہی جو ہے نا وہ دوست ہی ہوتے ہیں، دشمنی پہ نہیں آتے. کیونکہ وہ اگر آپ فرض کریں، میں دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں کہ اگر آپ وکیل کسی کے ساتھ جھگڑے گا تو اس کو کلائنٹیج کہاں سے آئے گی؟ اگر اس طرح کا رویہ رکھے گا کلائنٹیج کہاں سے آئے گی؟ وہ میرے استاد ہمیشہ کہتے تھے کہ مثال دیتے تھے کہ دوستوں نے ایک دوست تھے ان کے، وہ آئے، ان کو کہا جی فیس کا جو ہے نا سلسلہ کریں گے. جی میں تو آپ کا دوست ہوں تو مجھ سے فیس آپ نہ ہی لیں. انہوں نے کہا جی گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ دوستوں نہیں آنا ہے، دشمن آئے کوئی نہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو فیس پھر نہ لیں. تو وکلا اس تناظر میں نا اپنے تعلقات تھوڑے استوار رکھتے ہیں ہر کسی کے ساتھ، اس وجہ سے کہ معاشرے کے لوگوں نے ہی ان کو ریفر کرنا ہوتے ہیں کیسز، معاشرے کے لوگوں نے ہی اس کو پریفر کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ دشمنی کم ہی پالتے ہیں. بہت کم ہیں جو وکلا اپنی دشمنی پالیں، وہ ہمیشہ خوشگوار رویہ. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، بلکہ مشہور بھی ہے یہاں پہ، کہ جتنے وکلا اپنے کلائنٹ سے فیس لیتے ہیں اس سے زیادہ تو وہ چائے پہ خرچہ کر دیتے ہیں اس پہ. سر اسی طرح ایک دعا ایک عام مانگی جاتی ہے جو اکثر ہم نے سننے کو ملی ہے کہ ایک عام آدمی پناہ مانگتا ہے، جس طرح سے شیطان سے پناہ مانگی جاتی ہے ویسے ہی کچہری، ہسپتال اور تھانہ، یہ تین جگہوں سے میں نے عام آدمی کو ہمیشہ سے ڈرتے ہوئے پناہ مانگتے ہوئے، حالانکہ ہسپتال میں آپ کا علاج ہے، وہاں جانا کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے، کچہری میں بھی آپ کے مسئلے مسائل کا حل ہے، تنازعات کا، لیکن ان چیزوں سے یہ پناہ مانگنا آپ کے خیال میں کہ یا قانون سے لا علمی ہے یا اعتماد نہیں ہے، یا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہی بات جو پہلے میں نے کی ہے
کہ اگنورینس آف لا ہے. حالانکہ دیکھیں کورٹ کچہری وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو انصاف ملتا ہے, جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک تحفظ کی فضا جو ہے وہ قائم ہوتی ہے. اب دیکھیں اگر تھوڑی سی مثال لے لیں کہ پولیس کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ ہماری سوسائٹی ہے یہ پولیس اسٹیٹ ہے. جب پولیس کے آپ اگینسٹ جاتے ہیں آپ کی کسی جگہ پہ سنوائی نہیں ہوتی, کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں آپ کی سنوائی نہیں ہوتی, تو پھر آپ کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ آپ کورٹ میں جائیں. وہاں پہ آپ کے جو حقوق ہیں جن کا آپ کو نہیں پتہ ہوتا, وہ وکلا صاحبان آپ کو کوئی نئی چیز نہیں لے کے دیتے, وہ آپ کے حقوق جو ہیں وہی آپ کو لے کے دیتے ہیں کہ کورٹ میں تو آپ کے حقوق کا تحفظ ہونا ہے, کوئی نئے حقوق نہیں پیدا ہونے. تو اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے وہ پیسے وغیرہ خرچ کرنے پڑتے ہیں, سارا ظاہر پھر اپنے حقوق لینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا. اس لیے وہ عام بندہ یہی محاورہ استعمال کرتا ہے جو کہ غلط ہے. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کے لیے, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنا انفارمیٹیو اور اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور عام آدمی کے لیے آپ نے اتنی معلومات فراہم کی ہیں. ناظرین آج کے شو کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.